बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हज़ारा एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूँ शेर अफजल गुजर। नाज़रीन, आपने इस रमज़ान से पहले 18 मार्च को एक वाक़या हुआ था, उसके बारे में बड़ा चर्चा सुना होगा इंटरनेशनल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, लोकल सतह पे कि मानसरा की असिस्टेंट कमिश्नर मारवी मलक शेर सबा को अगवा करने की कोशिश की कुछ नौजवानों ने, और उसके बाद बड़ा हंगामा मचा और काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आई मीडिया के ज़रिए। और उसके बाद हज़ारा एक्सप्रेस न्यूज़ ने 2 प्रोग्राम किए थे साजिद हुसैन तनोली साहब के साथ, क्योंकि बाकी मीडिया के अंदर एक तरफा मौक़िफ़ चल रहा था। ऐसी साहबा का जो है जिस तरह उन्होंने अपना मौक़िफ़ FIR में दिया था वही मौक़िफ़ मीडिया में आ रहा था, मगर दूसरी तरफ से कोई मौक़िफ़ नहीं आ रहा था। फिर साजिद हुसैन तनोली साहब ने एक इसका जो पस मंज़र था वो बताया था, और हम चाह रहे थे कि जो असल विक्टिम हैं या जो उस मुकदमा के मुल्ज़म हैं या फ़रीक हैं, हम उनको तलाश करें, उन्हें मिलें और उनसे असल जो वाक़या है वो जानने की कोशिश करें कि ये वाक़या हुआ क्या था, ये ऐसी साहबा को क्यों अगवा करने की कोशिश की, इसके पीछे क्या मकासद थे। और काफ़ी अर्सा गुजरा इस दौरान, चूँकि फिर रमज़ान आ गया, इलेक्शन थे, और इस दौरान जो है हम राब्ते में रहे। और आज उस मुकदमा के जो एक मुल्ज़म जो हैं वो इमरान खान तनोली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज इमरान खान तनोली साहब से हम इस सारे मामले का जो है पस मंज़र जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने ऐसी साहबा को क्यों अगवा करने की कोशिश की, इसके पीछे इनके क्या मकासद कार फरमा थे, और इनके साथ ये मामला कैसे हुआ, उसके बाद इन्होंने कैसे फ़ाइट किया, इनकी ज़मानत कैसे हुई। ये सारा मामला हम सामने लेके आएंगे, इस हवाले से इनसे सारी मालूमात भी जानेंगे। इमरान खान तनोली साहब, बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने का हज़ारा एक्सप्रेस न्यूज़ के स्टूडियो को। पहले तो ये बताइएगा कि ये जो मामला हुआ, इतना हाईलाइट हुआ इंटरनेशनल मीडिया के अंदर के जी कुछ उबाश नौजवान थे, उन्होंने ऐसी साहबा को अगवा करने की कोशिश की और जो है वो पकड़े गए और ये हुआ और उनसे असला बरामद हुआ, मंशियात बरामद हुई, बड़ा हंगामा मचा। तो चूँकि आप जेल में थे, रमज़ान के आखिर में आखिरी अशरे में आप जेल से आपकी रिहाई हुई है, तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ये पस मंज़र बताइएगा कि ये वाक़या क्या हुआ, कैसे आप लोगों का और इनका आपस में ये तनाज़ा पैदा हुआ जिसकी वजह से ये सारा मामला बिगड़ गया। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच शेर अफजल साहब, आप पहले भी हमारी आवाज़ बने। हज़ारा एक्सप्रेस न्यूज़ पहला चैनल था जिसने इस चीज़ को, पहले तो एक तरफ़ा एक वो चीज़ चल रही थी, फिर इस चैनल की तवस्सुत से, आपके तवस्सुत से लोगों तक ये बात पहुंची कि यार असल वाक़या क्या हुआ था। तो इस पे जी अनफॉर्चुनेटली मतलब है कि हम जिस माशरे में रह रहे हैं, जिस जगह पे हम रह रहे हैं, जो निज़ाम ये चल रहा है, इस निज़ाम में ये है कि कानून जो है वो सिर्फ मतलब है कि एलीट क्लास के लिए और हाई क्लास के लिए कानून है, और जो मतलब नहीं सॉरी एलीट क्लास के लिए जो है कोई कानून नहीं है, और जो लो क्लास है या मिडिल क्लास है उनके लिए जो है कानून भी है, सारे कवानीन भी हैं, और कवानीन ना भी हो तो उनके लिए बना दिए जाते हैं, और इस टाइप की चीज़ है। ये सर 18 मार्च 2022 को मैं आ रहा था लाइक एबटाबाद से, मैं अपने घर से मैं निकला हूँ। आप अकेले थे? नहीं जी, मेरे साथ मेरा भतीजा था अनीस खान तनोली, ठीक है, और अतीक खान तनोली, ठीक है, मेरा कज़न था। दोनों बच्चे एबटाबाद से हम मानसरा आ रहे थे। मानसरा क्यों आ रहे थे? मानसरा में जी मेरे कज़न का जो है एक जलसा था, ठीक है, मैं उसको अटेंड करने के लिए जा रहा था। साजिद हुसैन तनोली साहब का सियासी जलसा था? हाँ, सियासी जलसा था, मैं उसी को अटेंड करने के लिए जा रहा था, क्योंकि मेरे भाई हैं, इसके अलावा और ऊपर एक और है मेरा भाई है नवाबजादा हिसाम सलाउद्दीन, उसका जलसा था, बिल्कुल जी तहसील के उम्मीदवार थे, माशाल्लाह से ही वन द सीट। फिर उसके अलावा जो है गाँव के मतलब मैं डिफरेंट, आई एम बेसिकली फ्रॉम तनावल एरिया, तो इसमें हम अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं कि अच्छा मैं निकला हूँ। मेरे पास ऑन द रिकॉर्ड मेरे घर के सिक्योरिटी कैमरास की वीडियोस मेरे पास हैं कि मैं कितने बजे अपने घर से निकला हूँ। अपने घर से निकल के मैं आया हूँ
کمپلیکس کے پاس کام سیٹس کے پاس میں رہتا ہوں, وہاں سے میں کمپلیکس کے پاس آیا, وہاں سے آئی اسٹارٹڈ مائی جرنی ٹورڈز مانسیرا. جی ٹھیک ہے جی. میں اب آپ کو میرے خیال میں جو فریکوینٹ ٹریولرز ہیں یہاں پہ آتے جاتے ہیں, لائک ان کو اچھے طریقے سے پتہ ہوگا کہ روڈ کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے, جی, پلس آن کمنگ وہیکلس, مطلب ہے کہ اس کی وجہ سے آپ اس روڈ کے اوپر اوور ٹیکنگ نہیں کر سکتے. جی. اچھا جی, میں نے جو ہی اے پی ایس کے پاس ایبٹ آباد پبلک اسکول کے پاس, ٹھیک ہے جی, میں جا رہا تھا, اچھا, پیچھے ایک کالی ویگو میرے پیچھے آئی, اور ایبٹ آباد میں, ایبٹ آباد میں جی, ایبٹ آباد, اچھا, ایبٹ آباد پبلک اسکول کے ساتھ, جی, اس نے مجھے مطلب ہے کہ ہی ٹرائی ٹو اوور ٹیک می, ٹھیک ہے, مجھے ایک دفعہ اوورٹیک کرنے کی کوشش کی, نہیں وہ کر سکا اوورٹیک, کیونکہ بیکاز آف آن کمنگ وہیکل. نہیں, میں تو میں جا رہا تھا جی, میں مانسیرا کی طرف جا رہا تھا, یہ پیچھے سے آئی ہے گاڑی, یہ پیچھے سے آئی ہے گاڑی, یہ بھی ایبٹ آباد سے آئی ہے گاڑی. میں آلریڈی جا رہا تھا, انہوں نے مجھے اوورٹیک کرنے کی کوشش کی ہے, نہیں کر سکے. گاڑی آپ ڈرائیو کر رہے تھے؟ گاڑی میں ڈرائیو کر رہا تھا. اچھا, پھر اس کے بعد جو ہے جی, انہوں نے دوسری دفعہ اوورٹیک کرنے کی کوشش کی ہے, پھر بھی یہ نہیں کر سکے, انہوں نے ہلکا سا میری گاڑی کو ٹچ کر دیا, وہ جس کے میرے پاس سارے مطلب ہے کہ وہ پروفس وغیرہ میں آپ کو بھی دکھا سکتا ہوں. تھرڈ ٹائم انہوں نے جو ہے, یعنی جس طرح وہ ڈرائیور کٹ مارتے ہیں جی, جس طرح. تیسری دفعہ پھر جب انہوں نے کیا تو آگے سے ایک گاڑی آ رہی تھی, مہران تھی, آئی گیس مہران تھی کوئی, اس میں بچے بیٹھے ہوئے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا ہے, اور یہ گاڑی اگر میرے ساتھ ہٹ نہ ہوتی لگتی نا تو مطلب ہے کہ وہ گاڑی جو ہے بالکل اسکواش ہو جانی تھی, بالکل. آپ گاڑی کے ساتھ ٹکرا گئی ہے؟ یہ گاڑی میرے ساتھ ٹکرا گئی, کیونکہ یہ انہوں نے اوورٹیک کرنے کی کوشش کی, سامنے سے گاڑی آ گئی تو ان کے پاس جگہ نہیں تھی, پیچھے والی گاڑی نے گیپ پول کر لیا, تو انہوں نے میرے ساتھ ایسے ٹکرا دی. جی, اب گاڑی کے ساتھ جی. اوبویسلی مطلب ہے کہ 3 دفعہ ایک بندے نے مطلب ہے وہ کیا, پہلے ایک دفعہ ہلکی سی وہ کی, میں نے اگنور کر دیا, دوسری دفعہ, تیسری دفعہ میں اترا ہوں اپنی گاڑی سے, گاڑی ساتھ ہی ٹچ ہوئی بھی کھڑی تھی. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی, ڈرائیور سے میں نے پوچھا, اور میں نے کہا جی کہ بھائی کیا مسئلہ ہے, آپ نے وہ جو مطلب ہے کہ سیم جو ہمارا ٹیپیکل وہ ہوتا ہے, ایکسنٹ ہوتا ہے ڈرائیورس کا, اور جو لوگ کچھ نہیں ہوا. میں یار کچھ نہیں ہوا کیا, ابھی میں مر جاتا, تم مر جاتے, یا وہ جو سامنے سے بچے آ رہے تھے گاڑی میں وہ لوگ مر جاتے, کون ذمہ دار ہوتا. جی, ابھی میں ڈرائیور کے ساتھ میں بات کر ہی رہا تھا کہ مجھے واللہ میں حلفاً یہ بات کہتا ہوں, مجھے نہیں پتا تھا کہ گاڑی میں کون بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ شیشے کالے تھے, ٹھیک ہے, بالکل کالے تھے شیشے. آپ کو نہیں جی, بالکل بھی نہیں جی, بالکل بھی نہیں. یہ ضرور دیکھا تھا کہ گاڑی سرکاری نمبر پلیٹ کی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے سرکاری نمبر پلیٹ کی گاڑیاں ہی لوگ رگڑتے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب ہے کہ اپنی گاڑیاں ہم تو بڑے سلو اور بڑے احتیاط سے چلاتے ہیں, ٹھیک ہے جی, کیونکہ حلال کی ہماری کمائی ہے اور ہم لوگ بڑے احتیاط سے گاڑیاں چلاتے ہیں. سر اس نے جو ہے آل آف اے سڈن مطلب ہے کہ پچھلا شیشہ لوڈ ہوا نیچے, تو ایک محترمہ جو ہے بیچ میں سے بی بی ایک انہوں نے سر نکالا, انہوں نے کہا ہاں جی کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا جی یہ مسئلہ یہ پرابلم ہے کہ آپ اپنے ڈرائیور سے پوچھیں گے کیا مسئلہ ہے. میں اے سی مانسیرا ہوں. میں نے کہا سو واٹ یو آر اے سی مانسیرا. میں نے کہا کہ آپ پہ زیادہ وہ ہوتا ہے کہ آپ رول آف لا کو فالو کریں, یو آر آن ایڈمنسٹریٹو پوسٹ, ٹھیک ہے, یو شوڈ فالو رول آف لا مور دین اس, ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا جاؤ میں دیکھ لوں گی. میں نے کہا وٹ یو مین بائی دیکھ لوں گی, تم لوگ آگے آؤ, میں تم لوگوں کو دیکھتی ہوں, ٹھیک ہے. اس ٹائپ کی انہوں نے باتیں کی. اوبویسلی میرا رائٹ تھا, مجھے پتا تھا کہ اگر یہ اس نے اے سی ہے تو یہ میرے لیے کوئی مسئلہ بھی کر سکتی ہے. گاڑیاں جو کہ لگی ہوئی تھی, میں نے اس کی ویڈیو بنائی جو میری گاڑی ہٹ ہوئی ہوئی تھی, میں نے ویڈیو بنائی. انہوں نے میرا موبائل مجھ سے کھینچنے کی کوشش کی, سنیچ کرنے کی کوشش کی. اے سی صاحبہ نے نہیں, ڈرائیور نے نہیں, کوئی مین ہینڈلنگ وہاں پہ نہیں ہوئی, کوئی مطلب ہے کہ نہ ڈرائیور کے ساتھ نہ اے سی صاحبہ کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی مین ہینڈلنگ نہیں ہوئی. جب آپ ویڈیو بنا رہے تھے نہ ہماری, ہاں جی, میرے سے انہوں نے چھیننے کی کوشش کی, بٹ شی کوڈ ناٹ, وہ نہیں چھین سکی مجھ سے. اس کے بعد جی میں مطلب ہے کہ آ کے میں نے میرا جرم یہ تھا, اتنا تھا کہ میں نے صرف ان کو یہ کہہ دیا, میں نے کہا یو آر اے پبلک سرونٹ, ٹھیک ہے, اور آئی ایم اے ٹیکس پیئر, دس از مائی ٹیکس پیئرز منی, اور آپ ہم لوگوں کو ہی آپ رونتے ہوئے چلے جا رہے ہیں, اور مطلب ہے کہ گاڑی کے اوپر مطلب ہے کہ واٹ از دس. اس بات کے اوپر انہوں نے کہا جی میں آپ کو دیکھتی ہوں, ٹھیک ہے. میں نے خیر ویڈیو کرنے کی کوشش کی, انہوں نے میرا موبائل کھینچنے کی کوشش کی, نہیں کھینچ سکی. میں اس کے بعد آگے چلا گیا جی, میں آ کے واپس میں اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا, اور یہ میں حلفاً باتیں کر رہا ہوں ساری, ٹھیک ہے. اور میں جا رہا ہوں, میرے پیچھے میں دیکھتا ہوں جی ایسی صاحبہ میرے پیچھے آ رہی ہیں, میں دیکھ رہا ہوں, میں مانسیرا کی طرف اپنے نارمل روٹین پہ میں چلنا شروع
شروع ہو گیا. دیکھ رہا ہوں جی کہ بیوی میرے پیچھے ہی پیچھے آ رہی ہیں اور بڑا انہوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں آگے آپ دیکھتے ہیں. ہاں جی, میں نے کہا یار یہ کوئی پرابلم نہ کریٹ کر. میں نے روڈ سے سائڈ پہ گاڑی کی تو دیکھا یہ میرے پیچھے رک گئی گاڑی. میں نے کہا وائی, میں نے کہا کہ یہ کیا چکر. میں نے اپنی گاڑی کے شیشے سے ہی مطلب ہے کہ باہر نکال کے سر دیکھا تو اس کے ڈرائیور سے پوچھا. اے سی صاحبہ بی بی باہر نکلی اپنی گاڑی سے, کہتی ہیں, میں نے کہا جی یہ ڈرائیور سے میں نے پوچھا اپنی گاڑی سے ہی اتر کے بھی نہیں, یہ اپنی گاڑی کے فٹ ریسٹ کے اوپر کھڑے ہو کے. میں نے پوچھا کیا مسئلہ, آپ مجھے فالو کیوں کر رہے ہو ڈرائیور کو. میں نے کہا تو انسٹیٹ کہ مجھے ڈرائیور جواب دیتا, یہ موصوفہ بی نکلی ہیں, بی نے نکل کے اور مجھے کہا جی کہ میری اپنی مرضی, میری زندگی, میں جہاں مرضی جاؤں. اور اس کے بعد انہوں نے ایک ایف ورڈ یوز کیا. ٹھیک ہے جی, میں بولنا نہیں چاہتا, بڑا مطلب ہے کہ خیر میں وہاں سے نکل کے میں میک ڈونلڈ آ گیا. اچھا ٹھیک ہے, میک ڈونلڈ میرے خیال میں پورے ہزارے کو پتہ ہے, پورے میرے خیال میں ہزارہ میں ایک ہی میک ڈونلڈ ہے اور وہ ایبٹ آباد میں ہے. ٹھیک ہے جی, ایبٹ آباد میں ہزارہ کا میک ڈونلڈ ہے. میں میک ڈونلڈ کے اندر انٹر ہو گیا جی. میں میک ڈونلڈ کے اندر جب میں انٹر ہوا ہوں تو بی جو ہیں وہ میری تعاقب میں تھیں. ٹھیک ہے, میں جب تک میک ڈونلڈ سے نہیں نکلا ہوں یہ میرے پیچھے پیچھے تھیں. اچھا, میک ڈونلڈ کے باہر گاڑی کھڑی کر دی. میرے اگر آپ اجازت دیں تو میرے پاس اس کی وہ ہے پروف بھی ہے. یہ فوٹیج ہم اس میں چلا دیتے ہیں سب کو دکھانے. ہاں جی, سب لوگ دیکھ سکتے ہیں. بالکل جی, بالکل جی. اچھا, میں وہاں سے جی میک ڈونلڈ سے نکلا ہوں تو یہ بھی میرے پیچھے پیچھے تھیں. میں اس کے بعد بڑا مطلب ہے کہ میں نے کہا یار یہ کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا میرے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے. تو مجھ سے جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ یار آپ نے کوئی. میں نے جی آن دا ریکارڈ میرے پاس یہ میرے موبائل کی ساری سی ڈی آر ہے. میں نے اسی وقت جو ہے اسٹریٹ اوے جو ہے میں نے کال کی جی, کیونکہ مجھے کیا پتہ کون ہے یہ. ٹھیک ہے, میں نے کمشنر ہزارہ کو میں نے کال کی ان کے آفس میں. اچھا, میں نے کہا جی میں کنفرم کرنے کے لیے ایسی ہے, ایسی ہے یا کون ہے, میرا پیچھا کر رہے ہیں, مطلب آئی ڈونٹ نو, مطلب ہے کہ مجھے کیا پتہ کون ہے, کیونکہ آگے مانگل پولیس اسٹیشن تھا, مجھے کسی نے وہاں پہ نہیں روکا, بٹ اسٹل یہ کار مجھے فالو کر دی. اچھا, دوسری چیز بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ گارڈ تھے. کوئی گارڈ نہیں, کوئی ان کے ساتھ گارڈ نہیں تھا. ٹھیک ہے, اور یہ ایبٹ آباد میں تھی. ٹھیک ہے, اور ایبٹ آباد سے یہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ اکیلی آ رہی تھی. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ میرے اس میں جو ہے آپ میری سی ڈی آرز میں آپ دیکھ سکتے ہیں, میں نے تو ساری جیو فینسنگ ہو چکی ہوئی ہے اس کی, سارا کچھ. بالکل جی, بالکل جی, ایوری تھنگ. تو اس میں جو ہے ہم لوگوں نے, آپ میرا دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 92 کا نمبر جو ہے یہ کمشنر صاحب کے آفس کا نمبر ہے. میں پبلکلی وہ نہیں کرتا. پھر اس کے بعد جو ہے یہ آپ ٹائمنگز چیک کریں, وہ ساری ٹائمنگ جو میک ڈونلڈ کے کیمراز کی ٹائمنگ تھی, میرے گھر سے نکلنے کی تھی, یہاں کی تھی, اس کال کی ٹائمنگ تھی. بالکل جی. پھر میں نے کمشنر صاحب کے موبائل پہ کال کی. انفارچونیٹلی جمعے کا دن تھا, وہ میرے خیال میں آپ کے پاس تھا کمشنر صاحب کا؟ نہیں, میں نے ان کے آفس سے لیا تھا جی. اچھا, کال کر کے لیا تھا, ان کے پی اے نے مجھے نمبر دیا تھا. میں نے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی, یہ موٹر وے کے میرے وہ ہیں لائک سلپس ہیں. ٹھیک ہے, اس کے ٹائمنگز بھی آپ دیکھ لیں, میری جیو کالز کی ٹائمنگز بھی دیکھ لیں, میرے گھر کے کیمراز کی, میک ڈونلڈ کے کیمراز کی, اور موٹر وے کے بھی آپ لوگ دیکھ لیں گے کہ سب کی جو ہے ٹائمنگز آپ کو پروف ہو لیا کہ کوئی کیا چکر ہے. اچھا, موٹر وے پہ ہم گئے ہیں تو پہلے تو ٹھیک ہے, ایک سرکاری نمبر کی گاڑی تھی اور ایک ڈرائیور تھا بیچ میں, اور ایک مطلب ایک لیڈی تھی. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا میں اسسٹنٹ کمشنر ہوں. موٹر وے پہ جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ میں نے کہا یار عورت ہیں, عورت ذات ہے, اور یہ پھر آپ کے پیچھے ہی آ گئی, ہمارے پیچھے ہی جی. میں نے تو زیادہ بحث کرنی مناسب ہی نہیں سمجھی تھی نا وہاں پہ, میرے پیچھے آ گئی. کوئی مطلب ہے کہ کوئی پولیس نہیں تھی وہاں پہ, کوئی مجھے مانگل میں نہیں روکا گیا. میں موٹر وے سے جب انٹر ہوا واپس ٹورڈز ایبٹ آباد موٹر وے پہ, جب میں نے پہلا ٹنل کراس کیا, دوسرا ٹنل جب میں نے کراس کیا تو آل آف اے سڈن موٹر وے پولیس نے مجھے اسٹاپ کیا. انہوں نے کہا سر کوئی آپ کی کال ہے. ان دا مین ٹائم یہ جو بی ہیں یہ بھی اپنے ڈرائیور کے ساتھ آگے کھڑی ہو گئی. آپ کی گاڑی کے, میری گاڑی کے آگے. موٹر وے پولیس کو میں نے کہا جی انہوں نے ہماری کار ہٹ کی ہے. وہاں پہ آ کے شی اسٹارٹڈ شاؤٹنگ جی کہ میں اے سی ہوں, میں اسسٹنٹ کمشنر ہوں, ان کو گرفتار کرو. انہوں نے کہا محترمہ ایسے نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, کہ ہم گرفتار کریں یا کچھ وہ کریں. انہوں نے کہا جی کیا مجھے موٹر وے پولیس نے جی, بہت اچھے بندے تھے. میں مطلب ہے کہ میں نہیں بھول سکتا ان کا وہ رویہ, بہت اچھے بندے تھے. مجھے ان کا نام بھی ہے اب ہو چکا ہوا ہے, پتہ چل چکا ہوا ہے, لیکن بہت اچھے بندے تھے. اچھا, وہ ان لوگوں نے جو ہے جی یہاں پہ
مجھے کہا سر آپ سائٹ پہ آ جائیں. میں سائٹ پہ آ کے کھڑا ہو گیا. یہ وہاں پہ شاؤٹ ہی کر رہی تھی اور وہ چکر جو تھا. ان دا مین ٹائم جی وہ 7 منٹ کے بعد ایک گاڑی مانسیرا 2004 نمبر کی ویگو, ان کے پاس 2001 مانسیرا نمبر کی تھی. ڈی سی آفس سے ان نے گارڈز منگائے ہیں, اور ان گارڈز نے آ کے ہمارے پہ آتے ساتھ ہی انہوں نے تشدد کرنا کھڑے ہوئے. ہاں جی, ووڈن راڈس تھے. انہوں نے آتے ہی ہمیں جو ہے تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا, کیونکہ موٹر وے پہ ایک موٹر وے پولیس کی گاڑی تھی, ایک میری گاڑی تھی جہاں پہ ہم رکے ہوئے تھے, اور اس کی موجودگی میں جی, ان کی موجودگی میں. ٹھیک ہے جی, انہوں نے ہمیں تشدد کا نشانہ بنایا جی. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ جی. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جی. ٹھیک ہے, یہ جو ہے جی دیکھیں میرے بھتیجے کی جو ہے انگلیاں جو ہے توڑی گئیں. ٹھیک ہے سر, یہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا وہاں پہ ڈرامہ رچایا. وہاں پہ ہمیں وہ کر کے موٹر وے پولیس کی اور ان کے گارڈز کی آپس میں آرگومنٹ شروع ہو گئی. انہوں نے کہا جی آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں جی. تو ان کی آپس میں آرگومنٹ شروع ہوئی, اور میں حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ موٹر وے پولیس کا وہ انسپیکٹر اس جوان کو سلام ہے, وہ گیا اپنی گاڑی سے جا کے اپنی کلاشنکوف لے آیا, اور اس نے کلاشنکوف لا کے اس نے کہا کہ ہمیں تو آپ سے ڈر ہے کہ یہ جس طریقے کی آپ تو غنڈہ گردی کر رہے ہیں, یہ تو آپ مطلب ہے کہ وہ کر رہے ہیں. انہوں نے, اور اسی آرگومنٹ کے دوران میری گاڑی وہیں پہ کھڑی تھی, انہوں نے ہمارے موبائل ہم سے سنیچ کیے, سارا کچھ تینوں بندوں سے جی موبائل لے لیے. میری گاڑی ادھر ہی کھڑی تھی, انہوں نے ہمیں دوسری ویگو میں ڈالا, اور یہاں سے لے کے ہمیں وہیں سے الٹی سائڈ سے ہی یہ آئے, اور مانسیرا میں لے کے ہمیں چلے گئے مانسیرا کی طرف. انہوں نے ہمیں اغوا کیا, وہاں سے ہمیں کسی پولیس نے گرفتار نہیں کیا. ہمیں ڈی سی کے ہمیں جی ڈی سی آفس کے گارڈز تھے, 2 وردی میں تھے, 2-3 پرائیویٹ لوگ تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے ہمیں جو ہے اغوا کیا, یہاں سے ہمیں مطلب ہے کہ لا کے, یہ مین روڈ پہ نہیں آئے, یہ ہمیں وہیں سے جو ہے بیدڑا انٹرچینج سے لے کے گئے ہیں. اور یہ عورت جو ہے یہ پیچھے کہہ رہی تھی کہ بھئی یار آپ مطلب ہے کہ مجھ سے پوچھی تھی آر یو انجوائنگ دا رائٹ, مطلب ہے کہ اس قسم کی امیچور ایکٹس, اور مطلب ہے کہ وہ کر رہی تھی. میں تو بڑا مطلب ہے کہ اس چیز پہ وہ ہوا. اور وہ آپ نے جو پہلے بات کی تھی کہ بھئی ہم شہری ہیں اور آپ ہمارے ٹیکس پے ہیں. ہاں جی, بس یہ جو چیز تھی جی. اچھا, اس کے بعد جو ہے جی میں وہاں پہ آ گیا, کیا کہتے ہیں, ہمیں تھانے میں لے, سٹی تھانے میں. 5 ہمارے نہ گھر میں پتہ, ظاہری بات ہے موبائل میرے وہاں پہ تھے, کسی کو اطلاع نہیں کر سکے, موبائل ان کے پاس تھے, سارا کچھ. تو رات کے قریب جو ہے کوئی پولیس والا ہمارے پاس نہیں آ رہا, کچھ نہیں آ رہا, کسی کو ہم نے اطلاع نہیں دی ہوئی ہے, کچھ نہیں ہے. رات کو جی مجھے ایک بڑا ایک لائٹر نوٹ میں جی ایک, یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تھا کہ میں نے کسی کو پبلک سرونٹ کہہ دیا تھا اور کہا تھا یہ ہمارے ٹیکس پیئر کی منی ہے. رات کو جی ڈی سی, ڈی پی او, 3 اسسٹنٹ کمشنر تھے. ٹھیک ہے, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر, یہ 5-6 بندے رات کو آئے ہیں ہاں جی انٹرویو کرنے کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جی دن کو ان کے آفس میں جاؤ تو یہ لوگ جو ہے کسی غریب کو, کسی میڈیوکل بندے کو, کسی کو یہ ملتے نہیں ہیں, کسی سے اپنی توہین سمجھتے ہیں یہ لوگ. دے آر پبلک سرونٹس, لیکن یہ اپنی توہین سمجھتے ہیں. اے سی والے کمروں میں, اے سی والی گاڑی میں, اور مطلب ہے کہ وہ کہ یہ. تو میں آن مائی سرپرائز 5-6 بندے وہاں پہ, 5-6 بندے وہاں پہ بیٹھے ہوئے. انہوں نے وہ جو تھا ایس ایچ او جو تھا طاہر شاہ, ایون اس کو بھی سامنے نہیں رکھا. انہوں نے وہاں پہ مجھ سے بات کی, میں نے جو بات یہ ابھی آپ سے کی ہے باخدا ان کو میں نے یہی چیز بتائی. میں نے کہا جی یہ مسئلہ ہوا ہے. انہوں نے کہا جی تم لوگوں نے تو اپنے ساتھ بیوروکریسی کے ساتھ تم نے جو ہے وہ کر کے تم نے اپنے لیے مسئلہ بنا دیا ہے. میں نے کہا جی یہ مسئلہ نہیں ہے. اگر میں نے یہ بات کس نے کی, یہ جی مجھے ڈی پی او نے کی اور ڈی سی نے کہی جی. ڈی پی او سجاد خان نے جی. میں ان کی بڑی قدر کرتا تھا پہلے, جب تک میں نے ان کے جو چیزیں کچھ, کیونکہ میں تو ابھی 2-1 مہینے اسی اس سے گزرا ہوں, تو وہ چیزیں میں نے دیکھی ہیں. تو اب وہ چیز نہیں رہی جو میں ان کی قدر کیا کرتا تھا, جو میں ان کے وہ ایک تاثر بنا ہوا تھا, وہ ایک سوشل میڈیا کے تھرو, اور وہ سارا کچھ جو بنا ہوا تھا. ابھی پتہ چلا کہ وہ سب فیک تھا. اچھا جی, وہ انہوں نے مجھے جو ہے وہ کیا, اس کے بعد ہمیں لا کے اندر کر دیا. اچھا, رات کو لیٹ نائٹ ہمارے پاس جو ہے جی ڈی پی او سجاد خان کا گن مین آیا یا ڈرائیور آیا ہے واٹ ایور, واللہ کہتا جی میں ڈی پی او آفس سے آیا ہوں. ہمارے موبائلس پکڑے ہوئے تھے, میرے موبائل کی سم نکال کے نیچے چپکائی گئی تھی ود دا جیکٹ. میرے پاس آئی فون تھا, اس کے انہوں نے کہا جی اس کے پاسورڈز آپ لگائیں جی. رات کو لیٹ نائٹ آئے یہ لوگ. میں نے کہا جی یہ تو میں نے جب پاسورڈ چیک کیا تو انہوں نے آلریڈی کہیں غلط پاسورڈ لگائے تھے. میرا موبائل تو لاک ہو گیا, آئی فون تھا, آئی فون لاک ہو جاتا ہے. میں نے کہا تو آپ لوگوں نے لاک کر دیا ہے. انہوں نے کہا جی پاسورڈ لگاؤ نہیں تو ہم تمہیں ماریں گے. ٹھیک ہے, وہ میرے بھتیجے نے اور میرے کزن نے انہوں نے جو ہے جی پاسورڈ لگا کے ان کو دے دیے, سارا کچھ کر دیا.
سب کچھ کر دیا انہوں نے جو ہے لے کے وہ چلے گئے وہاں پہ ہم سے پاسورڈ یہ نہیں لگا کہ آپ کا موبائل آن کر کے جی کھول کے لے گئے جی ڈیٹا چیک کرنے کے لیے کہ ہم نے وہ ڈیٹا یہ چیک کرنے کے لیے جی کہ کیونکہ سارا وقوع ایبٹ آباد میں ہوا تھا انہوں نے ہمارے پہ لا کے مانسیرا میں ڈالنا تھا تو انہوں نے یہ چاہ رہے تھے کہ سارے ثبوت جو ہیں بیچ میں جو چیز ہے کیونکہ ہم تو ایبٹ آباد مانسیرا کے لوکل لوگ ہیں ٹھیک ہے ہری پور ایبٹ آباد مانسیرا بڑا گرام تناول ہم تو یہاں کے لوکل لوگ ہیں جی تو ہمیں تو پتہ ہے کہ ایبٹ آباد سے کون سی سڑک آتی ہے اور مانسیرا سے ایبٹ آباد کون سی سڑک جاتی ہے تو ان لوگوں نے اس کو وہ کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے اس کو لائک موبائل ہمارے جو ہیں موبائل ہمارے ثبوت مٹانے کے لیے انہوں نے کر لیا جی خیر انہوں نے ہمیں اس کے بعد جو ہے پولیس تھانے میں ہمارے ساتھ کوئی تشدد نہیں ہوا وائی شوڈ آئی لائے ٹھیک ہے نہیں جی اس رات کو کہیں 2-3 بجے یا 12 بجے ایف آئی آر میں تو یہ غازی کوٹ سید جو ہے شاہ جی ہوٹل جو ہے سر میں آپ کو اس کا وقوع لکھا ہوا ہے اور آپ جو ہے اس طرف کا بتا رہے ہیں سر وہ تو شریف افضل صاحب انہوں نے تو جو یہ ساری فیبریکیٹڈ ٹھیک ہے اور میلافائڈی بیوروکریسی کی اور پولیس کی میلافائڈی سے یہ انہوں نے وہ ساری وہ کی اور دفعیں لگائیں اس طرح تو میرے پہ انہوں نے جو دفعات لگائی ہوئی ہیں آپ بھی اس معاشرے میں بھی رہ رہا ہوں ٹھیک ہے 2022 میں ہم رہ رہے ہیں وی آر ناٹ لیونگ ان لائک اسٹون ایجز اور سم تھنگ لائک دیٹ ٹھیک ہے جی اس میں جو ہے جی انہوں نے ایک دفعہ ہے جو پاکستان میں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یا 2 دفعہ لگی تھی 354A جی 354A جی میں بتانا چاہتا ہوں ناظرین کو کہ اس کی تشریح کیا ہے تشریح اس کی یہ ہے کہ کسی نعوذ باللہ من ذالک کسی عورت کو برہنہ کر کے اور شارع عام پہ پھرانا ٹھیک ہے جی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ایف آئی آر کی دفعہ کہہ رہی ہے اور بی بی نے میرے پہ یہ ایف آئی آر کٹوائی کہ بھائی یعنی اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے ٹھیک ہے میرے لیے تو بڑی مطلب ہے کہ عدالت میں جب مجھ سے وہ ان کا نام لیتے ہیں مجھے تو خود شرم آ جاتی ہے بینگ مطلب ہے کہ انہوں نے میرے پہ کوئی 8-9 دفعے لگا کے اسی رات کو سارا کچھ کر دیا جی دوسرے دن ہمیں لے کے وہ چلے گئے خیر مطلب ہے کہ ان سے جو ہو سکتا تھا انہوں نے کیا جو ممکن ہو سکتا تھا اچھا عمران صاحب یہ تو ہو گیا سارا واقعہ نا جی جی اچھا اس میں ایف آئی آر ہونے کے بعد کچھ چیزیں تو ایف آئی آر کے اندر لکھی جس طرح آپ نے بتایا تو کچھ میڈیا کے اندر یہ چیزیں آئیں کہ 3 اوباش نوجوان تھے اور انہوں نے اسی کو اغوا کرنے کی کوشش کی تو یہ اوباش کا جو لفظ ہے یہ خود جو ہے یہ اس کے اندر اپنی پوری تشریح ہے نا کہ یہ کیا ہے تو آپ اپنے بارے میں ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ کا اپنا پس منظر کیا ہے تھوڑا اپنا تعارف کروا دیں کہ آپ کا اپنا خاندانی پس منظر کہ یہ آپ کے لیے جو اوباش لفظ بولا ہے تو آیا آپ اس طرح خدا نخواستہ اوباش ہیں یا آپ کا کوئی خاندانی پس منظر بھی ہے؟ سر وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ بات اب اوباش سے آگے بڑھ گئی ہے جی ٹھیک ہے اب تو یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں دہشت گرد کا بھی وہ قرار دے دیا میں آپ کو اپنا بتاتا چلوں جی میں یہیں کا رہنے والا ہوں یہیں ہاں جی بالکل جی یہ میں یہیں کا ایبٹ آباد مانسیرا کا لوکل رہنے والا ہوں تناول سے میرا تعلق ہے ایبٹ آباد سے میرا تعلق ہے ٹھیک ہے جی میری اچھا میں ویل ایجوکیٹڈ بندہ ہوں میں نے یہاں پہ ملٹی نیشنل بینکس میں نے سرو کیا ہوا ہے میں نے گورنمنٹ آف پاکستان میں سرو کیا ہوا ہے آج کل بھی میں ایک لا فرم کے ساتھ میں جاب کر رہا ہوں اچھا لا فرم ہاں جی میں ایک لا فرم کے ساتھ کر رہا ہوں اور میں آپ کو اپنا خاندانی پس منظر بتاتا چلوں جی جس کے اوپر مجھے جو سب چیز کے اوپر مجھے افسوس ہوا کہ انہوں نے مجھے دہشت گرد کا اوباش کہا اور اوباش بھی اور دہشت گرد بھی دہشت گرد کا یہ تھی کہ میں ایبٹ آباد کی بڑی رسپیکٹیبل ایبٹ آباد مانسیرا ہری پور کی بڑی رسپیکٹیبل فیملی سے میرا تعلق ہے جی ماشاءاللہ سے میرے ایبٹ آباد میں جس فیملی سے میرا تعلق ہے میرے پڑنانا میرے نانا یہ لوگ جو ہیں فریڈم فائٹرز رہ چکے ہیں پاکستان موومنٹ کے لیے میرے پاس ہماری فیملی کے پاس میری امیجیٹ فیملی کے پاس 2 صدارتی ایوارڈز ہیں فار پاکستان موومنٹ جی ٹھیک ہے جی میں انہی کی خدمات کے عوض ایبٹ آباد بازار جو ہے میرے پڑنانا کے نام پہ کیا گیا وائی بیکاز انہوں نے وہ فریڈم فائٹر تھے انہوں نے پاکستان موومنٹ میں ہی واز دا ایڈیشنل سیکرٹری مسلم لیگ یہاں پہ لانے والوں میں تھے لائک کے پی کے میں قائد اعظم والی مسلم لیگ ناٹ آج والی مسلم لیگ ٹھیک ہے جی اچھا وہ لوگ تھے ٹھیک ہے جی ان لوگوں نے سارا وہ کیا دوسرا یہ کہ میری آج پہلی نہیں ہے میری آج تیسری جنریشن جو ہے جی وہ
بیوروکریسی آپ ان کی بات کر رہے ہیں جن کے نام پہ یہ لائبریری بھی ہے؟ ہاں جی بالکل ایگزیکٹلی جی، وہ میرے پڑھنانا ہے جی، ان کے یہ ڈسٹرکٹ لائبریری بھی جو ہے ان کے نام پہ ہے جی، بالکل بالکل جی، اور کیا کہتے ہیں احمدآباد بازار بھی، یہ ان کی خدمات کے ہوتے ہیں، تو ان کی اولاد دہشت گرد ہو گئی ہے۔ دوسری طرف جی میری پیٹرنل سائٹ پہ آئیں تو آپ یہ دیکھیں میرا تعلق تناول سے ہے، ٹھیک ہے جی، تناول آپ کو پتہ ہے کہ ایک اسٹیٹ تھی، اسٹیٹ تھی، ہم وہ لوگ ہیں، ہمارا بڑے بھائی ہیں نواب صلاح الدین، ٹھیک ہے جی، ان کے دادا نے ٹھیک ہے یہ اسٹیٹ پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، ہم دہشت گرد ہیں۔ یہ تربیلا ڈیم ہماری زمینوں پہ بنا ہوا ہے، ہماری زمینوں پہ ہمارے گاؤں ڈوبے ہیں، اس میں ہماری علاقہ ڈوبا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہم لوگ دہشت گرد ہیں، ہم لوگوں نے اس پاکستان کے لیے یہ قربانیاں دی ہیں، ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ٹھیک ہے، ہم آج اولادوں نے تو آج اٹھ کے کبھی نہیں کہا کہ یار ہمیں رائلٹی دے دو اس کی، یا یہ کر دو یا وہ کر دو، ہم نے تو یہ بات کبھی بھی نہیں کی ہے، اور یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم